सलावत पढ़ें। का आवाज़ किया था आज इस वक्त, और बहुत जल्दी इंशाअल्लाह वक्त के अंदर बात तमाम हो जाएगी। चंद बातें हैं और की जाती है। और शेख सदूक और शेख तूसी जैसे जय्यद उलमा ने लिखा है कि यह मजलिस हुसैन नमाज बाजमात है। तो जब आपने मजलिस में आने की नियत कर ली और फरशाम को अपनी जान कुर्बान कर देते हैं, 1 घंटा इमाम के नाम पे दिया नहीं जा रहा है, जान कुर्बान करें। सलावत पढ़े मोहम्मद आले। हाँ, तो आप बिल्कुल मुतवज्जे रहें। देखिए, बातों के और भी मराहिल हैं और बातें और जगहों पे हो सकती हैं। आप तो आपस में रोज़ मिलेंगे, लेकिन मैं नहीं मिलूँगा। तो 5 दिन आप मुझे सुनिए, बाद में आप अपनी बातें भी मुझे सुनाइएगा। इस वक्त जो है आप सिर्फ और सिर्फ मुझे सुनेंगे इंशाअल्लाह। और मैं अपनी बात करूँ तो ना सुनिएगा, लेकिन अगर हसनैन के बाबा की बातें हों है कि जय डूब जाइए, कि अगर कोई अलग करना भी चाहे तो अलग ना कर सके। बस आप मुतवज्जे रहें, इंशाअल्लाह जल्दी जल्दी अर्ज़ करना है और वक्त के अंदर बात तमाम हो जाएगी। मैं अपनी माँ बहनों से भी कहूँगा कि आदाब मजलिस होते हैं कुछ, लेकिन चाहिए कि क्या ये बोलने वाला क्या बता रहा है, क्या कह रहा है। इसलिए कि ये एक दर्स है और क्लास में शागिर्द नहीं बोला करते, उस्ताद से बोला करता है। वो बताता है, आपको हाँ कोई सवाल होता है तो वो पूछा जाता है, वो भी क्लास से रिलेटेड, जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है उसी से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो वो आप सवाल कर सकते हैं। बाकी अपनी बातें नहीं की जा सकती हैं। अपनी बातों के लिए पूरा साल पड़ा है। आप अपनी बातें करना चाहते हैं, थोड़ा सा खर्चा कीजिए और कहिए कि ऐसा है कि हाँ पहुँच गई है। और इंशाअल्लाह अब तहसीब मजलिस का भी ख्याल रखेंगे। अगर किसी को बुरा लगा हो तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि ये तहसीब मजलिस चूँकि आज हमारे यहाँ से निकली जा रही है। जो अदब होता है तहसीब, वो हमारे यहाँ बहुत कम रह गई है। बहुत ख़ास लोग हैं जिनको पता है कि तहसीब मजलिस क्या है। आयतुल्लाह वहीद खुरासानी साहब का नाम सुना है ना, मरजा है, मरजा तबलीग है। कोई ऐसे वैसे मौलाना नहीं, मरजा तबलीग है, साहिब रिसाला है। वो खुद इतना आप अज़ादारों की इतनी इज्जत करते हैं कि कभी भी वो अंदर आके नहीं बैठते, अज़ादारों की जूतियों के पास बैठते हैं। मजलिस होती है, अज़ादारों की जूतियों के पास बैठते हैं। और जब उनसे पूछा जाता है किबला आप तो जहाँ चाहें बैठ सकते हैं, इतने बड़े आने दौरा हैं आप, और यहाँ क्यों बैठते हैं? तो कहते हैं तुम्हें क्या पता है कि अज़ादारों की अहमियत क्या है। तो आप अपनी अजमत को समझे, ये अजमत आपको किस लिए दी गई है? कि इसीलिए दी गई है कि आप ज़िक्र अहले बैत सुनते हैं और करते हैं। कर रहे हैं आप, ये ज़िक्र अहले बैत के बदौलत आपको ये फजीलत दी गई। तो इंशाअल्लाह आप आमादा हो जाएंगे और इंशाअल्लाह सुनेंगे। मैं कुछ बातें अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बावाज़ बुलंद सलावत। मैंने जिस आय मुबारका की तिलावत का शरफ हासिल किया, इसमें खुदावंद आलम ने साफ लफ्ज़ों में, कल भी मैंने अर्ज़ किया है और फिर दोहरा देता हूँ, इरशाद फरमा रहा है कि तमाम हम्द अल्लाह के लिए है और सलाम अल्लाह के चुने हुए बंदों के लिए है। यानी जिसे अल्लाह ने चुना है वो लायक ताज़ीम है, वो लायक एहतराम है, वो लायक सलाम है। और अल्लाह ने जिनको चुना है वो है ज़रूरत दुनिया की, और हम लोग हैं ज़रूरी से कहते हैं। जैसे हवा है ज़रूरत, इंसान है ज़रूरतमंद, इसलिए कि हवा के बगैर इंसान नहीं रह सकता। पानी है ज़रूरत और इंसान है ज़रूरतमंद, खाना है
ضرورت، انسان ہے ضرورت مند، سورج ہے ضرورت، انسان ہے ضرورت مند، زمین ہے ضرورت، انسان ہے ضرورت مند، آسمان ہے ضرورت، انسان ہے ضرورت مند۔ کیا مطلب ہے؟ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا وہ ہے انسان کی ضرورت۔ اور قانون الہی یہ ہے کہ اللہ نے ضرورت کو پہلے بنایا، ضرورت مند کو بعد میں بنایا۔ قانون یہ ہے کہ اللہ ضرورت کو پہلے بناتا ہے، ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے۔ اللہ نے آسمان پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا، کیونکہ آسمان ہے ضرورت، انسان ہے ضرورت مند۔ اللہ نے سورج کو پہلے بنایا، انسان کو بعد میں بنایا، کیونکہ سورج ہے ضرورت، انسان ہے ضرورت مند۔ تو اب یہاں سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ضرورت کو پہلے بنایا جائے گا، ضرورت مند کو بعد میں بنایا جائے گا۔ اور کہنا اللہ نے کائنات کو پہلے بنایا، آدم کو بعد میں بنایا۔ اور کہنا آدم بعد میں بنے ہیں، کائنات پہلے بنائی گئی ہے۔ تو ضرورت کو پہلے بنایا، ضرورت مند کو بعد میں بنایا۔ تو اب قانون یہ بنا کہ جو جس سے پہلے بنے وہ اس کی ضرورت ہے، اور جو جس کے بعد بنے وہ ضرورت مند ہے۔ اب آپ دیکھیے کائنات بنی ہے پہلے تو کائنات ہے ضرورت۔ میں اپنے بھروسے پہ ممبر پہ نہیں آتا ہوں، شہزادی کے آسرے پہ آتا ہوں۔ وہ مدد کرتی ہے اور جو عطا کرتی ہے میں آپ تک پہنچا دیتا ہوں۔ غور کیجئے گا، تو اللہ نے ضرورت کو پہلے بنایا، ضرورت مند کو بعد میں بنایا۔ تو جن کو اللہ نے کائنات سے بھی پہلے بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کائنات کی ضرورت ہے۔ آسمان نہ ہوتا اگر پنجتن نہ ہوتے، زمین نہ ہوتی اگر پنجتن نہ ہوتے، سورج کی ضیاء نہ ہوتی اگر پنجتن نہ ہوتے، شامدھیا ولا قمر منیرا ولا شمس نہ ہوتے، یہ چمکتی ہوئی کلیاں نہ ہوتی، یہ چہکتی ہوئی چڑیاں نہ ہوتی، یہ بڑے بڑے پہاڑ نہ ہوتے، نہ سمندر ہوتا، نہ وجدانی ہوتی، نہ دریا ہوتی، نہ روانی ہوتی، نہ پھول ہوتے، نہ مہک ہوتی، نہ کلیاں ہوتی، نہ چٹک ہوتی، نہ ڈالیاں ہوتی، نہ لچک ہوتی، نہ چڑیا، نہ بلند ہوتی، نہ روشن ہوتے، نہ جوان ہوتا، کچھ نہ ہوتا اگر یہ پنجتن نہ ہوتے۔ بہتر جانتے ہیں، مجھے بچوں کو سمجھانا ہے۔ آج آپ معاشرے میں دیکھیں، آج زمانے میں دیکھیں، آج اس دنیا میں دیکھیں، اس کائنات میں دیکھیں کہ جب ہماری بستی میں کوئی بڑا آنے والا ہوتا ہے، مثلا سی ایم پی ایم آنے والا ہوتا ہے، تو ایسا ہی آنے والا نہیں آتا ہے، بستی کو سجایا جاتا ہے، کارپیٹ بچھائی جاتی ہے، کناٹیں لگائی جاتی ہیں، وہ پانی کا اہتمام ہے، وہ روشنی کا اہتمام ہے، وہ لوگ آمادہ ہے کہ نہیں ہے، لوگوں کے ذہن آمادہ ہے کہ نہیں، لوگوں کی فکریں آمادہ ہے کہ نہیں۔ اب اللہ کو بھیجنا تھا تو کیا بڑوں کو بھیج دیا؟ نہیں، ابھی لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنا ہے نا، کہ 5 بڑے آنے والے ہیں، تو لوگوں کے ذہنوں کو آمادہ کرنے کے لیے اب بھی جب ذہن آمادہ ہو گئے تو کہا ہے محمد اب آپ کی باری ہے۔ لیجئے 5 بڑے آنے والے، لیکن یہ 5 بڑے آئے بعد میں ہیں، بنے بعد میں نور سے۔ یہ نور ہے 5، یہ عبادت کر رہے ہیں وہ معبود کہلا رہا ہے، یہ سجدے کر رہے ہیں وہ مسجود کہلا رہا ہے۔ ابھی کچھ نہیں ہے، اور کہنا ابھی کوئی بنا نہیں ہے، کوئی بنا نہیں، ہم کیا ہیں؟ ابھی آدم نہیں بنے۔ اور کہنا پھر اللہ نے ان 5 کو بھیجنے کے لیے جب انتظامات شروع کیے، کائنات سجانا شروع کی، تو پھر بناتے بناتے جب جبریل کو بنایا اور جبریل نے ساکے عرش پر 5 نور دیکھے تو آواز دی پروردگار یہ کون ہے 5؟
جب مجھ سے پہلے بنے ہیں. آواز آئی جبریل ارے تو پہلے کی بات کر رہا ہے, اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بناتا ہی کا. اگر یہ نہ ہوتے تو تجھے بناتا ہی کا پروردگار یہ اتنی عظمتوں کے مالک ہے, اتنی فضیلتوں کے مالک ہے, ان کی اتنی عزت ہے, تو پھر تعارف کرا دے یہ کون لوگ ہیں, پہچانوا دے یہ کون لوگ ہیں. آواز آئی ہے جبریل پہچاننا چاہتا ہے یہ کون ہے, کہاں پروردگار بتا دے یہ کون ہے. کہا اے جبریل اگر پہچاننا چاہتا ہے تو پہچان لے, سننا چاہتا ہے تو سن لے, جاننا چاہتا ہے تو جان لے. انا المحمود ھذا محمد, انا الاعلی ھذا علی, انا الفاتر ھذا فاطمہ, انا المحسن ھذا الحسن, انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. کون پہچانوا رہا ہے؟ اللہ. کون پوچھ رہا ہے؟ جبریل. کس کے لیے پوچھ رہا ہے؟ کس کے بارے میں؟ پنجتن کے بارے میں. اللہ پہچانوانے والا, تعارف کرانے والا خدا, پوچھنے والا جبریل, اور پہچانا جا رہا ہے پنجتن کو. پوچھا جبریل نے یہ کون؟ اللہ نے کہا انا المحمود ھذا محمد, انا الاعلی ھذا علی, انا الفاتر ھذا فاطمہ, انا. اس انا پہ غور کیجئے گا, مگر آپ لوگ انا سنیے گا, لائیے گا نہیں. ہاں, یہ انا ہمارے اور آپ کے لیے نہیں ہے, یہ انا یا اس کے لیے ہے, یہ کوفے کے ممبر پہ آنے والے کے لیے ہے. شناسا لوگ ہیں جو لفظوں کو سمجھتے ہیں وہ لطف اٹھائیں گے نتیجے پر. غور کیجئے گا, مجھے صرف ایک لفظ کا فائدہ اٹھانا ہے, اس لفظ کو جو سمجھ گیا وہ لطف اٹھائے گا. غور کیجئے گا, بہت اہم مرحلہ آ گیا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ انا المحمود ھذا محمد, انا الاعلی ھذا علی, انا الفاتر ھذا فاطمہ, انا المحسن ھذا الحسن, انا قدیم الاحسان ھذا الحسین. انا کا مطلب ہوتا ہے میں. اللہ کہہ رہا ہے میں محمود یہ محمد, میں اعلی یہ علی, میں فاتر یہ فاطمہ, میں محسن یہ حسن, میں قدیم الاحسان یہ حسین. اللہ بار بار کہہ رہا انا. اس انا کو ذہن میں رکھیے گا. انا کہاں پوچھا جا رہا ہے؟ عرش پر. اور کر رہے ہیں, عرش پر پوچھا. کس نے؟ آمادہ ہے نا؟ ہاں تو میرے ساتھ رہی ہے. کس نے پوچھا؟ جبریل نے. کس کے بارے میں پوچھا؟ پنجتن کے بارے میں. کس سے پوچھا؟ اللہ سے پوچھا. تعارف کا ذریعہ کیا بنا؟ انا. تعارف کا ذریعہ انا بنا. ارے عرش پر جبریل نے پوچھا یہ کون؟ تعارف کا ذریعہ بنا انا. ایک دن وہی پنجتن آ گئے چادر کے نیچے. وہی پنجتن چادر کے نیچے آئے. اپنا پوچھنے والا بدلا, نہ بتانے والا بدلا, نہ پنجتن بدلے. وہی جبریل پھر کہہ رہا یا رب ومن تحت الکساء, پروردگار چادر کے نیچے کون؟ تو اللہ نے یہ نہیں کہا میں محمود یہ محمد, میں اعلیٰ یہ علی, میں آواز ہوں فاطمہ وابوہا وبالہا وبنوہا. میں کہوں پروردگار جب پوچھنے والا اللہ کہہ رہا میری انا. سیدہ کو کون سمجھے گا؟ اب جملہ حوالے کروں. اہل ذوق میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, لطف اٹھانے والے لوگ بیٹھے ہوئے. ہاں انشاءاللہ جملے کو ضائع نہ کریں. اللہ نے پنجتن میں ہر ایک کو اپنے نور سے بنایا ہے. اللہ ہی کے نور کے ٹکڑے ہیں نا, لیکن جس نور سے سیدہ کو بنایا ہے وہ بھی اللہ ہی کا نور ہے, مگر اس نور کا نام الگ ہے.
اللہ کا نور ہے مگر اس نور کا نام الگ ہے، اس نور کا نام ہے نور عظمت۔ کس نور سے بنایا؟ اللہ ہی کا نور ہے مگر نام ہے نور عظمت۔ بطول کو کس نور سے بنایا؟ نور عظمت سے۔ اب آہستہ سے جملہ کہوں گا، دیکھتا ہوں کون کتنا آمادہ ہے۔ نور عظمت سے بنایا ہے بطول کو، نور عظمت سے بنایا ہے اللہ نے زہرا کو۔ اب بات کہوں، جملہ کہوں، انشاءاللہ لطف اٹھائیں گے۔ اللہ نے سیدہ کو بنایا ہے نور عظمت سے۔ اب جب بھی کوئی اللہ اہم بات کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے مجھے میری عظمت کی قسم۔ یہی مجھے امید تھی آپ لوگوں سے، آپ لوگ سنتے اچھا ہے۔ میں یوں ہی نہیں آیا ہوں، نہ جانے کتنی مجلسیں چھوڑ کے آپ کے درمیان میں حاضر ہوا ہوں، صرف اسی لیے کہ آپ لوگ فضائل کو سنتے ہیں، مسائل پر گریا کرتے ہیں۔ مجھے ایسے ہی لوگ چاہیے کہ جو فضائل کو سن کے مسکرانے والے ہوں، منہ بنانے والے نہیں۔ چاہیے مجھے علوی چاہیے، مجھے جعفری چاہیے، مجھے شیعہ چاہیے، جو سن کے مسکرائے فضائل پر۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے معاملے میں تو بڑے تیز ہوتے ہیں، وہاں ذہن کام کرتا ہے، دماغ کام کرتا ہے، لیکن جب فضائل کے معاملے میں آتے ہیں تو سوچنے لگتے ہیں یہ کیسے ہے، ہم بھی اس کے بارے میں سوچتے ہیں آپ کیسے ہیں۔ ہاں، تو فضائل کے بارے میں یہ سب نہیں ہوتا ہے، فضائل کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی عجیب و غریب لوگ ہوتے ہیں ایسے کہ فضائل کے بارے میں جو فضائل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب طریقے سے سنتے ہیں، بڑے ایسا لگتا ہے کہ اتنی سوچ میں ڈوب گئے ہیں، اور انہی کے سامنے اگر ان کے باپ کے فضائل بیان کیجئے تو بھائی آپ کے باپ کے کیا کہنا، بڑے سچے تھے، بڑے اچھے تھے، اور بڑے نمازی تھے، بڑے روزہ دار تھے، اور بہت اچھے آدمی تھے، جبکہ اس کو بھی پتا ہے کہ کتنے مومن تھے، لیکن ایک بار نہیں کہتا مولانا جھوٹے فضائل بیان کر رہے ہیں، میرے ابا ایسے نہیں تھے، فوراً کہتا ہے مولانا کل کھانا آپ کا میرے گھر ہے۔ ارے جھوٹے فضائل سن لیتے ہیں، حسنین کے باپ کے سچے فضائل نہیں سنے جاتے ہیں۔ ہاں، تو فضائل دیکھیں، یہ فضائل ہی ہے، اور کوئی چیز آپ خود بغیر فضائل کے نہیں لیتے، لیتے ہیں بغیر فضائل۔ آپ نے کوئی چیز آج تک بغیر فضائل کے لی ہے؟ نہیں لی ہے نا۔ ایک جاب جو آپ کو پیسے دینے والی ہے وہ بھی آپ بغیر فضائل کے نہیں کرتے، پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا کیا ہے، یہی جو کیا کیا ہے یہی فضائل ہے۔ کر رہے ہیں آپ، کتنے ملیں گے، کیا کیا ہوگا، کیا کیا ہے، کیا کیا نہیں ہے۔ ایک شرٹ بھی لینے جاتے ہیں نا 200 روپے کی، تو اس کے بھی فضائل پہلے سننا چاہتے ہیں آپ، کلر تو نہیں اترے گا، کپڑا صحیح ہے یا نہیں ہے نا۔ آج جو ہر انسان کی ضرورت بن چکا ہے، جس کے بغیر کوئی انسان رہ ہی نہیں پا رہا، موبائل ہے نا، ایسی چیز جس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا، اپنی اولاد اپنے بچوں کو چھوڑ سکتا ہے، موبائل نہیں چھوڑنا چاہیے، آج کے دور کی ضرورت ہے نا۔ وہ بھی جب لیتے تو بغیر فضائل کے نہیں لیتے، ٹی وی پر دیکھ چکے ہیں ایڈ میں کہ کیا کیا ہے، پھر بھی دکان پہ جا کے پوچھتے ہیں بتاؤ ذرا رائن کے بارے میں، مینوری کے بارے میں، کیمرے کے بارے میں، بیٹری کے بارے میں، سب کچھ جب اس نے قصیدہ سنایا تو آپ نے لیا۔ ارے 1 سال چلنے والا موبائل بغیر فضائل کے لیتے نہیں ہے، جنت تک پہنچانے والا امام بغیر فضائل کے لیتے ہیں۔ آپ فضائل کی اہمیت کو سمجھے اور کریں، آپ یہ فضائل ہیں۔ تو اللہ نے جناب سیدہ کو اپنے نور سے بنایا، اپنے نور سے، جس کا نام ہے نور عظمت۔ اب نور عظمت سے جب سیدہ کو بنایا تب اللہ بار بار کہتا ہے نا کہ مجھے میری
عظمت کی قسم، عظمت کی قسم، انسان قسم کب کھاتا ہے؟ کہا جب اسے اپنی بات منوانا ہو. غور نہیں کر رہے آپ؟ جب بات منوانا ہو تو قسم کھائی جاتی ہے، قسم کھائی جاتی ہے. اب اللہ بات اپنی منوانے کے لیے کہہ رہا ہے مجھے ظاہر ظاہر کہہ رہا عظمت کی قسم، باطن باطن کہہ رہا اللہ مجھے فاطمہ کی قسم. اب یہی سے اندازہ لگائیے اے اللہ اپنی بات منوانے کے لیے جس کی سچائی کی قسم کھائے اس سے گواہ اگر کوئی مانگے وہ دائرہ اسلام میں تو نہیں رہ سکتا. اس سے اگر کوئی کہے کہ گواہ لے آؤ فدق کے تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہ سکتا. اس لیے کہ اللہ جس کی سچائی کی قسم کھا رہا اور کہتے ہیں اللہ خود کہہ رہا ہے مجھے فاطمہ کی قسم. حیرت نہ کیجئے گا کہ اللہ نے فاطمہ کی قسم کہاں کھائی ہے؟ قرآن میں تو ہے نہیں. بہت چیزیں قرآن میں نہیں ہے تو کیا نہیں مانیں گے؟ مغرب کی 3 رکعت قرآن میں کہاں لکھی دکھائیے؟ عشاء کی 4 رکعتیں کہاں ہے بتائیے؟ 30 روزے رکھنا ہے کہاں ہے دکھائیے؟ کہاں نہیں. قرآن تو اشارے کرتا ہے، تفسیر تو اہل بیت بتاتے ہیں. تو ویسے ہی قرآن نے بھی یہاں اشارہ کیا ہے، تفسیر اہل بیت نے بتائی ہے. ایک ہے تفسیر ظاہری. قرآن کی 2 تفسیریں، ایک کہلاتی ہے تفسیر ظاہری اور ایک کہلاتی ہے تفسیر باطنی. تفسیر ظاہری سب کے لیے ہوتی ہے، جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا ان سب کے لیے تفسیر باطنی. تفسیر باطنی صرف علی والوں کے لیے ہوتی ہے. یہ وہ تفسیر ہوتی ہے جو ڈائریکٹ اہل بیت سے ہم تک پہنچی ہے. ہمارے علماء نے جو اہل بیت سے تفسیر لے کے ہم تک پہنچائی ہے وہ تفسیر، اس کو آپ ضرور پڑھیں. تفسیر باطنی اس میں آپ کو ملے گا کہ اس آیت کا کیا صحیح مطلب. غور کیجئے گا میرے سے. اب جیسے والتین والزیتون قرآن کی آیت ہے نا، والتین والزیتون، تین کی قسم زیتون کی قسم. تین بھی پیڑ ہے زیتون بھی پیڑ ہے تو اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے کہ تین کے پیڑ کی قسم اور زیتون کے پیڑ کی قسم. آپ یہاں سے نکلے راستے میں مل گیا، میں نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا مارکیٹ. میں نے کہا یقین نہیں ہے. وہیں لگا تھا آم کے پیڑ کا آم کا پیڑ ہے. آپ نے کہا اس پیڑ کی قسم میں مارکیٹ جا رہا ہوں، میں مان لوں گا. نہیں کیوں بھائی؟ پیڑ کی قسم تو آپ نے کھا دی. پیڑوں کی قسم کون کھاتا ہے؟ تو آپ نہیں کھاتے، اللہ پیڑوں کی قسم کھا رہا ہے. اور کر رہے ہیں آپ. اب ضرورت پڑے گی آپ کو تفسیر باطنی کی کہ تفسیر باطنی کیا ہے. ظاہری تو یہی ہے کہ پیڑوں کی قسم کھائی مگر آپ نہیں کھا رہے ہیں. اب ضرورت پڑے گی نا اہل بیت کے دروازے پانے. تو جب امام معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ پیڑوں کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ پیڑوں کی قسم ہم تو نہیں کھاتے ہیں. اور وہ قاتل مطلق ہو کے پیڑوں کی قسم کھا رہا. آواز آئی کہاں پیڑوں کی قسم کھا رہا؟ تو اللہ کہے تو رہا ہے والتین والزیتون، کہ یہ تمہارے لیے پیڑ ہوں گے. کہا پھر یہ قسم اللہ کس کی کھا رہا ہے؟ کہ اللہ کہہ رہا مجھے حسن کی قسم، مجھے حسین کی قسم. اور کر رہے آپ یہ تفسیر باطنی. تو اللہ نے ظاہر 2 پیڑوں کے نام لیے لیکن باطن حسنین کے نام. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ظاہراً ان کے نام لے لیتا خدا تو شاید لوگ قرآن بھی پڑھنا چھوڑ دیتے. کہہ دیتے یہ تو شیعوں والا قرآن ہے. اللہ پڑھے محمد عالم. تو اہل بیت کے نام اس لیے نام نہیں لیے گئے اور نام بھی لیے گئے مگر وہ نام بتائے نہیں گئے. ایسا نہیں ہے نام نہیں. جیسے کل ہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ایمان علی کا نام ہے مگر ہمیں نہیں پتا تھا. اذان علی کا نام ہے مگر ہمیں نہیں پتا تھا. والتین والزیتون حسنین کو کہا گیا ہمیں نہیں پتا تھا. تو نام بھی لیے گئے مگر پوشیدہ رکھے گئے تاکہ جب وقت بدلے چونکہ وہ دور الگ تھا تو ظاہر کر دیا جائے کہ قرآن میں بھی اہل بیت کا تذکرہ ہے. قرآن کسی اور کتاب کا نام نہیں ہے. اہل بیت کے مناقب ہی تو بھرے پڑے. اگر آپ دیکھیے جیسے نعمت کچھ اور تھوڑی ہے. مولا علی کی ولایت کو نعمت کہا گیا. جو آپ ہر نماز میں کہتے انعمت علیہم، یہ انعمت کچھ اور نہیں ہے.
مولا علی کی یعنی انمتا کچھ اور نہیں ہے، غدیر ہی ہے. تو تفسیر باطنی کہنے کا مطلب یہ کہ ایک ہے تفسیر ظاہری اور ایک ہے تفسیر باطنی. اس کو بھی ضرور ہے. تو میں آج یہ کر رہا تھا، بس آخری مرحلہ ہے اور گفتگو کو تمام کر رہا ہوں کہ اللہ نے جناب سیدہ کو اپنے خاص نور سے، اب بات جناب سیدہ کی آئی ہے تو یہی سن لیجیے بات تمام کر، خاص نور سے بنایا، نور عظمت. اور سیدہ کی کیا عظمت ہے نتیجہ انشاءاللہ سنیں گے تو لطف آئے گا اور اسی پہ بات تمام ہو جائے گی. نبی نے بھی فرمایا اور مولا علی نے بھی فرمایا، ایک ہی حدیث ہے دونوں سے. نبی نے بھی فرمایا یا علی آپ نے تمام نبیوں کی مدد چھپ کے کی اور ہماری مدد کھل کی. اور مولا علی بھی کہہ رہے میں نے تمام نبیوں کی مدد چھپ چھپ کے کی اور آخری نبی کی مدد کھل کھل کے کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مددگار کون ہے؟ علی. اب متوجہ رہیے گا، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. مددگار کون؟ علی. کس کی مدد کرنے والا؟ نبیوں کی. اس کا مطلب آدم کی بھی مدد علی نے کی، نوح کی بھی مدد علی نے کی. یہ صاحب جواہر الاسرار نے لکھ رہا ہے اس حدیث کو کہ میں نے تمام نبیوں کی چھپ چھپ کے مدد کی، آخری نبی کی کھل کھل کے مدد کی ہے. تو مددگار علی ہوئے نا. تو آدم کی مدد کس نے کی؟ علی نے. نوح کی مدد کس نے کی؟ علی نے. ابراہیم کی مدد کس نے کی؟ علی نے. موسیٰ کی مدد کس نے کی؟ علی نے. عیسیٰ، یحییٰ، خضر، داؤد، انوش، یعقوب، یوسف، لمک، شیس، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان سب کی مدد کرنے والا کون ہے؟ علی. اب آئیے دو فہرست بناتے ہیں. ایک فہرست میں وہ نام لکھتے ہیں جن کی مدد ہوئی اور ایک فہرست میں وہ نام لکھتے ہیں جس نے مدد کی. بھائی متوجہ رہیے گا، اب تھوڑا بیدار ہو کے سنیے، بس آخری بات عرض کر رہا ہوں. بھائی ایک وہ فہرست بناتے ہیں جن کی مدد ہوئی اور ایک وہ فہرست بناتے ہیں جس نے مدد کی. تو پہلے جن کی مدد ہوئی وہ فہرست بنائیے، نام لکھیے. آدم مدد ہوئی، نوح مدد ہوئی، ابراہیم مدد ہوئی، یوسف مدد ہوئی، یعقوب مدد ہوئی، انوش مدد ہوئی، یعقوب مدد ہوئی، لمک مدد ہوئی، شیس مدد ہوئی. اب اسی کے سامنے وہ فہرست بنائیے جس نے مدد کی. آدم مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی. نوح مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی. ابراہیم مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی. نوح مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی. یعقوب مدد ہوئی، کس نے مدد کی؟ علی. آپ نے غور ہی نہیں کیا. بھائی دونوں فہرست پر آپ نظر دوڑائیے، ایک فہرست میں مسلسل نام بدلتے ہوئے نظر آئے اور ایک فہرست میں بار بار ایک ہی نام نظر آیا. ادھر والی فہرست میں کبھی آدم تو کبھی نوح، کبھی موسیٰ تو کبھی عیسیٰ، کبھی داؤد تو کبھی یعقوب، کبھی یوسف تو کبھی انوش، کبھی لمک تو کبھی شیس. یہاں فہرست میں بار بار نام بدل رہے ہیں. ادھر کی فہرست میں ایک ہی نام علی 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 علی. تو مجھے بھی کہنے دیجئے کہ اللہ نے ہر دور میں نبیوں کو تو بدلا ہے مگر علی کو نہیں بدلا. انشاءاللہ ایک جملے کا نتیجہ ہے لیکن جو سمجھ گیا وہ لطف اٹھائے گا. آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بات تمام کر رہا ہوں انشاءاللہ، باقی کل سے عرض کروں گا. متوجہ رہیے گا. تو ایک فہرست میں مسلسل نام بدلے، ایک فہرست میں بار بار وہی نام. اللہ نے ہر دور میں نبی بدلے مگر علی وہی رہا. آدم آئے وہی علی، نوح آئے وہی علی، ابراہیم آئے وہی علی، موسیٰ آئے وہی علی، عیسیٰ آئے وہی علی. تو ہر جگہ علی وہی ہے، علی وہی ہے. تو مجھے بھی کہنا چاہیے نا کہ ہر جگہ علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے.
नूह की मदद अली ने की, मूसा की मदद अली ने की, तो मददगार कौन हुआ? अली। बात पहुंची ना, नतीजा दे रहा हूं। मददगार कौन? अली। सिर्फ हमारा मददगार नहीं, नबियों का मददगार। मददगार कौन हुआ? अली। तो कायनात की मदद करने वाला अली है। अगर फातिमा की शादी अली से हुई तो रसूल ने अली से सवाल किया, अरे अली, फातिमा को कैसा पाया? हम आती या रसूल अल्लाह मददगार। अली ने। सैयदा की शादी मौला अली से जब हुई तो नबी ने सवाल किया, फातिमा को कैसा पाया? कहा या रसूल अल्लाह मददगार। अरे जो कायनात की मदद करे उसे अली कहते हैं, जो अली की मदद करे उसे फातिमा। कायनात की जो मदद करे वो अली, जो अली की मदद करे। अब एक जुमला बड़ा आम है जो सबके साथ होता है, लेकिन इसको अगर खास करके सुनेंगे तो फजीलत का खास जुमला बन जाएगा। होता ये सबके साथ है, हम आप सबके साथ होता है, लेकिन अगर इसे आप खास तरीके से सुनेंगे तो फजीलत का गोशा है। जो सबकी मदद करे उसे अली कहते हैं, जो अली की मदद करे उसे फातिमा कहते हैं। जो सबको खाना खिलाए उसे अली कहते हैं, और जिससे अली आके कहे फातिमा रोटी दो, वो फातिमा, वो बतूल है। बस देखिए मेरे अजीजों, अल्लाह ने जब भी कोई अहम काम किसी से लिया उसके साथ ज़्यादातर अक्सर ऐसा हुआ कि अल्लाह ने एक मर्द के साथ एक खातून, आप तारीख उठा के देखें, हमारे यहाँ ख़वातीन को बड़ी इज्जत दी गई, इस्लाम ने बहुत इज्जत दी ख़वातीन। हाँ, बशर्ते खातून मकान वाली हो, मैदान वाली ना हो, उसको इस्लाम ने बड़ी इज्जत दी, बड़ा मुहतरम जाना, बहुत इज्जत दी इस्लाम। देखिए, जब भी अहम काम लेने की बात, इस्लाम की बुनियाद रखने की बात आई, फैलाने की बात आई, नबी के साथ खदीजा को रखा। इस्लाम दुनिया में फैलाने की बात आई तो अली के साथ सैयदा को रखा। दुनिया में जब इस्लाम बचाने की बात आई तो हुसैन के साथ ज़ैनब को रखा। एक खातून एक मर्द के साथ अहम पैगाम। और याद रखिए, अगर मेरी माँ बहनें भी मेरी बात सुन रही हैं, ये पैगाम खास करके उनके लिए, आप तमाम मर्दों पे तो एक काम है, एक जिम्मेदारी। इस आज के लिए इस लिहाज से बात कर रहा हूँ, मजलिस के लिहाज से, मगर हमारी माँ बहनों पे दोहरी जिम्मेदारी। आपको आज़ादारी करना है, सिर्फ ये एक जिम्मेदारी है। माँ बहनों पे दो जिम्मेदारी, उन्हें आज़ादारी करना भी है, आज़ादार बनाना भी है। इसीलिए कानून बनाया, हमारे उलमा ने लिखा है कि जब भी शादी करना हो तो अपनी बीवी तलाश ना करो,
اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو. جیسا تم چاہتے ہو کہ ہمارے بچے ایسے بنے ویسی تلاش کر کے لے کے آؤ. بیوی نہیں، بچوں کی ماں، تاکہ تربیت ویسی. بچوں سے پتا چلتا ہے ماں کیسی ہے. اور کریں آپ جیسے آپ گھر کی بیل بجائیے تو پتا چل جاتا ہے گھر والوں کو کیا پسند ہے. گانا پسند ہے، نوحہ پسند ہے، چڑیوں کی آوازیں پسند ہے. بیل بجانے سے آپ پتا کر لیں گے، کیونکہ ہر انسان اپنی پسند کی بیل لگواتا ہے. تو بیل سے آپ پتا کر سکتے ہیں گھر والوں کا مزاج کیا ہے. ویسے ہی بچوں سے پتا کر سکتے ہیں ماں باپ کا مزاج کیا ہے. کریں آپ بچوں سے پتا. بچوں کی تربیت ایسی ہو کہ بچے عزادار بنے، بچے ماتمدار بنے، بچے وسائل کے مددگار بنے، ناصر بنے. سب آپ لوگ میرے سامنے بیٹھے اپنی ماؤں کے حق میں دعائیں کریں کہ آپ کی ماؤں نے ایسی تربیت کی ہے کہ آپ فرش عزا پہ بیٹھ کے حسین کر جائیں. ماؤں کی تربیت کا اثر اور کر رہے میرے عزیزوں اور میرے نوجوان بھائیوں، کبھی ماں کو ناراض نہ کرنا، اس لیے کہ ماں وہ دولت ہے. جملہ سنیں، ماں وہ دولت ہے کہ جس کے لیے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کا کوئی کام نہ ہو رہا ہو تو اپنی ماں کے پاس آنا اور کہنا کہ ماں اب اس کے لیے آپ دعا کریں. اس لیے کہ علماء نے لکھا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں رد نہیں ہوتی، قبول ہوتی. تبھی تو حسین نے کہا تھا ام لیلا علی اکبر کے لیے دعا کرنا. ماں کی دعا رکھنا ماں اور عظیم نعمت ہوتی ہے. ہاں ماؤں کا فریضہ یہ ہے کہ بچوں کی ایسی تربیت کریں بچے حسینی بنے، اہل بیت کی سیرت اپنائیں، اہل بیت کے چاہنے والے، احترام اہل بیت کریں. یہ ہر ماں پہ لازم ہے. اسے باپ پہ لازم ہے کہ بچوں کا نام اچھا رکھے، اسے ماں پہ بھی لازم ہے تربیت اچھی ہے. اس لیے کہ پہلا مدرسہ، پہلا اسکول، پہلا کالج، پہلی یونیورسٹی ماں کی آغوش ہے. بچہ یہی سے سیکھتا ہے. پھر جا کے باہر وہ بچے کی تمام اعضاء اور جوارح بتاتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول کیا ہے، ہمارے گھر کا کلچر کیا ہے. بس آپ سب اس فرش عزا پہ بیٹھے ہیں، اپنے کو معمولی نہ سمجھنا، اپنے کو بڑا عہدیدار سمجھنا. اس لیے فرش عزا پہ بیٹھنا ہر ایک کو نصیب نہیں، اس میں آنا ہر کسی کو نصیب نہیں. بہت عظیم دولت ہے، عظیم نعمت ہے. جس کو مل جائے وہ شکر کرے. اللہ نے کتنی بڑی دولت ہمیں دی ہے، عزائے حسین. جناب حبیب ابن مظاہر ان کے پاس اتنے شرف ہیں، اگر کسی دن بات آئی تو میں عرض کروں گا آپ کی خدمت کہ کیا کیا جناب حبیب نے شرف پائے. اس کے بعد جب جناب حبیب سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کی کوئی اور تمنا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ عالم دین نے خواب میں باقاعدہ پوچھا کہ آپ کی کوئی اور تمنا ہے. کہاں ایک تمنا ہے کہ میں فرش عزائے حسین پر بیٹھوں. فرش عزا حسین کیوں نہ اس کی اہمیت ہو، کیونکہ یہ اس کی فرش، اس کا فرش ہے، یہ اس کی عزا ہے جسے کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے. اور اس کی بنا اس بیوی نے ڈالی ہے جو کربلا سے شام تک تازیانے کھاتی ہوئی تھی. بس سب باتیں اور 2-3 منٹ کے اندر بات تمام ہو جائے گی. اسیروں کا قافلہ ان مظلوموں کا قافلہ
کہ جنہوں نے ابھی ابھی سجا ہوا مقتل دیکھا ہے۔ عزیزو، اہل بیت کو عام راستوں سے نہیں گزارا گیا، ان راستوں سے گزارا جا رہا تھا کہ جن راستوں پہ بھیڑ زیادہ ہوتی تھی، اور ان راستوں سے گزارا جاتا تھا کہ جن بستیوں میں اہل بیت کے دشمن رہتے تھے، ان بستیوں سے گزارا جاتا تھا، اور کہا جاتا تھا یہ علی کی بیٹیاں ہیں، تو لوگ اپنی دشمنی نکالتے تھے۔ تو یہ جملہ رونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ عزیزو، ہمارے کوئی ایک پتھر مار دے تو ہم شاید اٹھ نہ پائیں، مگر زینب و کلثوم کربلا سے شام، جزاک اللہ جزاک اللہ، خدائی آوازوں پر رحمت نازل کرے، سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجر کو ملے صاحب۔ میں صرف کوشش کرتا ہوں 2 روایتیں پڑھنے کی، اگر دوسری تک پہنچ پایا تو پڑھوں گا، ورنہ ایک ہی پہ بات تمام ہو جائے گی۔ تاریخ کہتی قافلہ اسیر ہو کر چلا، ایک رسن ہے 12 گلے۔ یہ پڑھنا آسان ہے، سننا آسان ہے، مگر تصور کریں تو کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ایک رسن اور 12 گلے، سب کے قد برابر نہیں ہوتے۔ چلیے اگر سب کے برابر قد مان بھی لیجئے تو اسی میں 4 برس کی بچی تو ہے۔ اسی لیے جب زینب سے کوئی پوچھتا تھا بیوی کچھ مسائل سناؤ، تو بیوی یہی کہتی تھی بس اتنا سن لو کہ ہم تمام بیویاں میلوں رکوع کے عالم میں چلے گئے۔ پوچھا گیا وہ کیوں؟ کا اس لیے کہ رسی ایک تھی، گلے 12 تھے، جب ہم سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے تو میری بچی سکینہ تڑپ کہتی تھی پھپھی اماں میں مر جاؤں گی، پھپھی اماں میرا گلا گھٹا جا رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ اللہ، تو ہم میلوں رکوع کے عالم، کیونکہ میری بچی کا قد چھوٹا۔ جزاک اللہ۔ لیجئے قافلہ پہنچ گیا بازار شام۔ بازار شام، وہ 2 روایتوں کے 2 جملے اور مجلس تمام۔ بازار شام قافلہ پہنچ گیا۔ جب بازار میں قافلہ پہنچا، تفصیل چھوڑ رہا ہوں، بس 2 جملے سناؤں گا، مجلس تمام ہے۔ جب بازار میں قافلہ پہنچا تو 2 جگہ مجمع تھا، نیچے مردوں کا مجمع تھا، چھتوں پہ عورتوں کا مجمع تھا۔ نیچے مردوں کا، چھتوں پہ عورتوں کا مجمع تھا، عورتوں کا مجمع تھا۔ اب ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں، شاید میں سمجھا سکوں۔ ایک لمحے کے لیے میری طرف دیکھیں، اگر کوئی وہاں دور کھڑا ہے، دور، اور مجھ سے کوئی یہاں پوچھے وہ کون ہے، تو تعارف کا قانون یہی ہے نا کہ ہم ہاتھ اٹھائیں گے، انگلی کا اشارہ کریں گے اور کہیں گے وہ فلاں شخص ہے جس کا نام یہ ہے۔ ایسے ہی تعارف ہوتا ہے نا، انگلی کے اشارے سے تعارف ہوتا ہے اگر کوئی دور کھڑا ہے۔ اب اگر جملہ سمجھ گئے تو گھروں تک روتے ہوئے جائیں گے۔ اب 2 جگہ مجمع ہے نا، نیچے مردوں کا مجمع ہے، اوپر عورتوں کا مجمع ہے۔ اب سننا آزادارو، کلیجہ سنبھال لینا، جملہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، کلیجہ سنبھال کے سننا۔ نیچے جو مردوں کا مجمع تھا، جب اس میں کوئی پوچھتا تھا یہ کون لوگ ہیں، تو ایسے ہی انگلی کے اشارے سے تعارف ہوتا تھا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ لیلی اور رقیہ، یہ سکینہ، یہ فضہ، انگلی کے اشارے سے تعارف ہوتا تھا، یہ بیویاں آل رسول ہیں۔ لیکن یہ چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جملہ کلیجہ سنبھال کے سننا، جو چھتوں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، جب ان میں کوئی عورت کسی عورت سے پوچھتی تھی بتاؤ یہ لوگ کون ہیں، تو وہ انگلی کے اشارے سے نہیں کہتی تھی کہ یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ، یہ لیلی اور رقیہ، نہیں۔ جب کوئی بیوی، کوئی عورت کسی عورت سے پوچھتی تھی بتاؤ یہ کون بیویاں ہیں، تو وہ انگلی کے اشارے سے نہیں بتاتی تھی، بلکہ پتھر اٹھاتی تھی، پتھر مار کے کہتی تھی یہ زینب، یہ ام کلثوم، یہ لیلی اور رقیہ۔ یہ بازار شام میں زینب کا کتنی بار
आखिरी 2 जुमले और मजलिस तमाम। काफिला यहाँ से दरबार पहुंच गया, यहाँ से काफिला दरबार पहुंच गया। अब जब दरबार काफिला आया तो तारीख कहती है कि दरबार में फिर तारुफ हो रहा है और दरबार के दरवाजे पर दोबारा सबके गलों को और कस के बांध दिया गया। अब सुनेंगे रस्सी कितनी शिद्दत से बांधी गई थी। अब ये जुमला सुन ले और मजलिस खत्म हो गई है। अल्लाह ताला तारीख कहती है कि जब तारुफ यजीद के सामने होने लगा, ये अली की बेटी ज़ैनब है, ये उम्मे कुलसूम है, ये सब अली के घराने वाले हैं, ये हुसैन की चहेती बेटी सकीना है। जैसे ही सकीना का नाम सुना, एक मरतबा यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा तुम्हें बहुत चाहता है। अब साहिबान औलाद कलेजा संभाल ले, बस एक जुमला, मजलिस खत्म हो गई है। आवाज़ सकीना मैंने सुना है, गला बंधा हुआ है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है। बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन नहीं पाया। एक तो बच्ची करबला से अब तक प्यासी है, पता नहीं पानी मिला नहीं मिला है। अजीज़ों, उसके बाद गला रस्सी से बंधा है और फिर शिद्दत से बांध दिया गया है। अदादारों, अब सुनना, जुमला सुनना। जैसे ही यजीद ने कहा, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है, बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई दरबार में सुन नहीं पाया। फिर दोबारा पूछा यजीद ने, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है, बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन नहीं पाया। फिर तीसरी मरतबा यजीद कहता है, सकीना मैंने सुना है तुम्हारा बाबा बहुत चाहता है, बच्ची ने जवाब दिया मगर कोई सुन नहीं पाया। बस मजलिस खत्म हो गई, जुमला सुने मजलिस तमाम है। एक मरतबा जब 3 बार सवाल हुआ, बच्ची ने जवाब भी दिया मगर कोई नहीं सुन पाया, तो शिमर ताजियाना लेके आगे बढ़ा और चाहा कि सकीना की कुछ ताजियानों की बारिश करे। इधर से सैयद सज्जाद ने हथकड़ियां संभाली, एड़ियां संभाली, आगे बढ़े। आवाज दिए, शिमर अब मेरी बहन में ताजियाने खाने की ताकत नहीं है, अब सकीना के ताजियाने न मार। आवाज दिए, बच्ची जवाब क्यों नहीं दे रही है? ये 3 बार सवाल करता है, ये बच्ची खामोश है, ये जवाब क्यों नहीं देती है? एक मरतबा सैयद सज्जाद कहते हैं, मेरी बहन जवाब तो बार दे रही है, कोई दरबार में सुन क्यों नहीं पा रहा है? कोई कैसे सुन पाए? क्योंकि तूने मेरी बच्ची के गले को इतनी कस के बांध दिया। काफिला दरबार शाम जब आया, यसीद ज़ैनब कुबरा से यूं हुआ गोया। लो आज राज़ व तो इज़्ज़ मंतशा का खुला, कि बाविकार हुआ कौन कौन
ہے رسوا او بد کلام ٹھہر بولی زینب کبرا نشے میں مست ہے آیت یہ پوری سب کو سنا وہ ہاتھ خیر کا ہے کون مجھ کو یہ تو بتا کہ جس سے ذلت و توقیر بانٹتا ہے خدا وہ ہاتھ تو ہے کہ ہم اہل بیت ہیں اس کے ہم ہی ہیں عزت و ذلت کے بانٹنے والے یاد کر خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار ستم زینبی لہجے میں آواز علی گونج اٹھی ظلم اور جبر کے دربار پہ بجلی سی گری لائق حمد ہے جس نے ہمیں عزت بخشی سورہ روم سے شہزادی نے آیت یہ پڑھی جو برے تھے سو برا ان کا ہی انجام ہوا جس نے قرآن کو جھٹلایا وہ ناکام ہوا یاد کر خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن سر دربار کیا کہا تو نے کہ حق سے ہمیں رسوائی ملی ہم یہ کہتے ہیں ہمیں عزت و سچائی ملی ہم کو قرآن ملا رب کی شناسائی ملی میرے پیاروں کو سینہ پر بھی فضیلائی ملی ابن مرجان تیرے جبہ و دستار تلک کربلا آ گئی اب شام کے دربار تلک یاد کر خیر بھی ہم رب کعبہ کی قسم انہی ہاتھوں میں رسن دربار سے